बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबर आपको दे दूं, अभी कोर कमांडर पेशावर के बारे में खबरें आने को उन्हें ओहदे से हटाया जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, क्या ये खबर दुरुस्त भी है नहीं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ को जो मुतालबा था कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए, उन्हें तरक्की दे के लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया और तहरीक इंसाफ को पैगाम भी दिया गया। साथ मजीद दो और अहम तरक्कियाँ हुई, इसकी मैं आपको तफसील आगे चल के बताता हूँ। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज़ के सामने पहली पेशी, पहला आमना सामना होगा और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर स्टैब्लिशमेंट की बहुत बड़ी वारदात। 11 मई आज़ाद कश्मीर में क्या होने जा रहा है, कर्फ्यू नाफिज है, इस वक्त इंतहाई हालात कशीदा है। इस्लामाबाद में इस्लामी जमीयत तलबा का जो गज़ा मार्च है वो धरने में बदल गया। पुलिस के साथ तसादम, लाठी चार्ज, अमरीकी सफारतखाने की तरफ जाने की कोशिश है। पाकपतन में पुलिस वारंट के बगैर लोगों के घरों में घुस रही, उसका नतीजा आज क्या निकला, लोग कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं। नैब में नई कानून साजी हुई, इसका फ़ायदा किसको, नुकसान किसे होगा। अली मीन गंडापुर एक दफ़ा फिर बड़ी वार्निंग जारी की। खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है आज करारदाद भी पेश हुई और गवर्नर राज पर जो बातचीत है वो भी शुरू हो चुकी है। पंजाब असम्बली में स्पीकर ने आज मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ की छीन कर नून लीग में बांटी गई मुअत्तल कर दी और कोर कमेटी में तहरीक इंसाफ बड़े फैसले, शेर अफजल मरवत को जो सियासी कमेटी कोर कमेटी से हटाने का फैसला, उनकी मुश्किलात में इजाफा है। सैफुल्लाह नियाजी इंतखाबी निशान बल्ले के साथ जुड़ी खबर जो है और इंट्रा पार्टी के मामलात, इसका क्या ताल्लुक है उसकी बात करते हैं। और मरियम नवाज़ की अरब अमारात के शाही ख़ानदान के एक बड़े अहम रुकन से खुफिया मुलाकात शायद अभी आ जाए खबरों में। नवाज शरीफ साहब की तस्वीर ने 148 में लगा के इलेक्शन जीता जा रहा है, कोशिश की जा रही है। और कितने पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए और फजलुर रहमान साहब क्या साजिश कर रहे हैं, ये सारी तफसील बताता हूँ। पहले तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बड़े अजीब गरीब मोड़ पे हैं। इसकी मैं टाइम लाइन अगर आपके सामने रखूँ तो ये मामला बुशरा बीबी का जब बनी गाला में आपको पता उनकी तबीयत ख़राब हुई और ख़ान ने उस वक्त गुस्से में फिर जंगल के बादशाह का जिक्र किया, फिर उसके जवाब में ख़ान पर बोलने पर पाबंदी लगी। आर्टिकल 19 की बात हुई, ख़ान ने जवाबी रद्द अमल में टेलीग्राफ में अपना कालम लिख दिया जिसमें पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उसके रद्द अमल में आर्मी चीफ ने एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड में आर्टिकल 19 के हवाले से खुलकर बात की। डिजिटल मीडिया को दहशतगर्द करार दिया, शैतानी मीडिया। उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने 9 मई के हवाले से अपने बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला शुरू कर दिया और फिर 7 मई 2024 को अभी DGISPR ने बराह रास्त तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से इंतशार वाली जमात, कोई डील कोई समझौता, ये मामला आ गया सामने। उसके रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ की तरफ से रऊफ़ हसन, उमर अयूब, बैरिस्टर गौर, हमाद अज़हर समेत तमाम लीडरशिप की बड़ी सख्त तकारीर और बयानात। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि DGISPR को महकमाना कार्रवाई की जाए और उसका फिर रद्द-ए-अमल आर्मी चीफ की तरफ से कल लाहौर जो जिना लाइब्रेरी के इफ्तिताह में और DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब को लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया और तहरीक इंसाफ को आज बयान मतलब जवाब भी दे दिया गया। कोर कमांडर पेशावर के बारे में अली मीन गंडापुर की मुलाकात आपको रमज़ान में इफ्तारी याद होगी। पेशावर के असल में 8 फरवरी के जिस तरह भारी मैंडेट लेगी तहरीक इंसाफ, उसका फजलुर रहमान साहब को भी शदीद रंज है और दूसरी तरफ यहाँ कोर कमांडर साहब की परफॉर्मेंस से भी ज़ाहिर खुश नहीं थे कि कैसे जीत गए लोग सारे। और अब जो 3 मज़ीद तकर्रियाँ प्रमोशन हुई, एक मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी साहब हैं, दूसरी मेजर जनरल अनायत हुसैन साहब हैं और मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी साहब अच्छा रेंजर्स थे जब मरियम नवाज़ के कराची होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ के कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया गया और इन्हें फिर कोर कमांडर पेशावर लगाया गया था। तो ज़ाहिर उस वक्त मामला दुरुस्त नहीं थे, लेकिन अब ये लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके हैं। इसी तरह जो मेजर जनरल अनायत साहब थे, ये APS जो पेशावर है वहाँ उसके सिक्योरिटी इंचार्ज भी थे और वहाँ ये इतला थी 2018 में इनकी कोर्ट मार्शल की भी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट को एक हुक्म दिया था कि जुडिशल कमीशन बनाए। आर्मी पब्लिक स्कूल में जो APS में पेशावर के सानिया था 16 दिसंबर 2014 को, उसमें साबिक चीफ जस्टिस जो थे पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान, वो अभी रिटायर हुए हाल ही में, 525 सफ़ात की जुडिशल कमीशन की एक रिपोर्ट भी बनाई। उन वालदैन के इंटरव्यू भी थे जिनके बच्चों पर हमला हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे सवालात थे जैसे दहशतगर्द स्कूल में कैसे दाखिल हुए, पाक फ़ौज के जो लोग इस दौरान कौन कौन से एहलकारों को फ़ौज से निकाला गया और क्यों निकाला गया। फिर एक इमाम मस्जिद थे, उनके बारे में भी उनके साथ दहशतगर्दों के साथ मिलने की रिपोर्ट थी। फिर जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट थी उसके अंदर 10-12 बड़े अहम नुकात थे, सवाल थे जो मीडिया में कभी भी नहीं आए। बहरहाल इस पर बहुत सी चीज़ें और आ चुकी हैं। बहरहाल मेजर जनरल अनायत हुसैन साहब आप लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके हैं और ये मामला जो है अब इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ इनके दरमियान नेक टू नेक जा रहा है। बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी है दोनों तरफ से। असद कैसर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये एक और जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है, हम मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे चाहे जान चली जाए।
اور کے پی کی اسمبلی میں 9 مئی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے وہاں قرارداد بھی متفقہ طور پر پیش ہوئی، جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو جھوٹے مقدمات بنے ہیں ان کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ، اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کا معائنہ، یہ تمام قرارداد مشتاق غنی صاحب نے پیش کی کہ ہم ان واقعات کو تسلیم نہیں کرتے۔ شاہین سبائی صاحب کی ٹویٹ اس سے متعلق بالکل 9 مئی کے متعلق جو کس طرح فوجی ترانے بجائے گئے، مارچ پاس ہوئے، تقریریں ہوئیں، بڑے بڑے انعامات بھی دیے گئے، تمغے، میڈل، لیکن کوئی شہید، کوئی فوجی، پولیس والا، کوئی سرکاری افسر نہیں دکھایا گیا۔ اور اب یہ سارے معاملات جب ٹھنڈے ہو گئے تو انہیں خیال آیا کہ اب ان لوگوں کا کرنا کیا ہے، کہ عمران خان بھی موجود ہے، تحریک انصاف بھی اسی طرح ڈٹ کے کھڑی ہے اور عوام بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو اس پہ مجھے وہ سانپ اور جگنو والا ایک واقعہ یاد آ گیا، جس نے نہیں سنا یا پڑھا وہ سن لے۔ ایک سانپ ایک جگنو کا پیچھا کرتا ہے، اور جگنو آپ کو پتہ ہے صرف چمکتا ہے، اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے۔ اب جگنی آگے آگے، سانپ پیچھے پیچھے اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ جگنو گھبرا کے رک گیا، اس نے سانپ سے پوچھا، بھائی میرے، میں تو وہ مخلوق سے تعلق بھی نہیں رکھتا جس سے تم کھاتے ہو، تو کیوں میرے پیچھے کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کیا تکلیف پہنچائی؟ اس نے کہا نہیں۔ مجھے کھانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر مجھے ختم کیوں کرنا چاہتے ہو جب میں تمہیں کچھ کر بھی نہیں سکا؟ سانپ نے کہا، تمہیں چمکتا دیکھ کے میں برداشت نہیں کر سکتا، بس اتنی تکلیف ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل جگنو، انٹرنیشنل سانپ، اور جو آپ کو پتہ ہے نیشنل سانپ ہوں، یہ سارے خان کے چمکنے سے، لیکن اللہ اس کو انشاءاللہ چمکائے گا۔ جگنو کا کام ہے راستہ دکھانا۔ یہ حالات اسی لیے معیشت کے اور قانون کے، اسے دیکھ لیں پاک پتن میں آپ کے سامنے افسوسناک واقعہ، عوام اپنے ہاتھ میں قانون لے رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے، اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے، اسلامی جمعیت طلباء غزہ کے لیے احتجاج کے لیے وہاں دھرنے پہ بیٹھے ہیں۔ اب جس طرح پولیس ان سے پیش آ رہی ہے، جس طرح تحریک انصاف کے پرامن کارکنوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، یہ دیکھیں سمجھ آتی ہے نا، جان بوجھ کر شاید مسئلہ طاقت سے حل کریں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ میں جہاں یہ معاملہ ہوا، اسسٹنٹ کمشنر کو یہ ویگو ڈالا، جلا کے لوگوں نے دیکھیں پیغام بھی دیا پولیس کو، انہوں نے کہا کہ چادر یا چار دیواری کا تقدس پامال ہوا تو آپ میں سے کوئی شخص نہیں بچے گا، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دیکھیں راولہ کوٹ کا اگر آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں تو مزاحمت کی، آزادی کی تحریکیں یہاں سے شروع ہوئی ہیں۔ یہ لوگ مطلب عادی ہیں اس چیز کے، تو اس طرح نہ کریں ان کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی۔ بلکہ ڈڈیال میں دیکھیں ہزاروں لوگوں میدان میں اس وقت، اور مطالبات کی بجائے رینجرز اور ایف سی وہاں بلا لی گئی۔ اب ان کے اچھے مطالبات ہیں کہ 11 مئی مظفر آباد کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اصل میں ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا یا کے پی کے ساتھ ہو رہا ہے ابھی، جو گنڈا پور ناراض۔ 7 مطالبات، ایک منگلہ ڈیم کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، انہیں ٹیکس فری بجلی چاہیے۔ دوسرا جو آٹے پر سبسڈی ہے، جو گلگت بلتستان کے ریٹ ہیں اس حساب سے معیاری آٹا مانگتے ہیں، گندا آٹا بھیج دیتے ہیں یوکرین کا، اور پھر ان کا آٹا روک بھی لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل گرڈ اسٹیشن، انہوں نے کہا وہاں بجلی کی بڑے مسائل ہیں اس علاقے میں، لوڈ شیڈنگ، اور فری زون کہتے ہیں بنا دیں ہمیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو وہاں وزیر اعظم اور آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، حکومتی لوگ، ان کی مراعات بہت زیادہ، لوگ دیکھتے ہیں بہت زیادہ فرق ہے۔ پاور پروجیکٹس میں بھی وہاں ان کے ساتھ کھانچے مارے جائے، تو یہ سارے ان کے اہم مطالبات ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب ملاقات کر رہے تھے، ابھی وہ ویڈیوز دیکھیں، اظہر مشوانی کی بھی لگی ہوئی وہاں، اس میں بڑی بڑی مونچھیں ہیں ان کی۔ ابھی میں تو پہلے سمجھا ابھی نندن ہے شاید، وہ مظاہرین سے بات چیت ہو رہی بڑے آرام سے، اچانک وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ان مظاہرین کو پھینٹی لگانی شروع کر دی، پولیس نے دڑا دڑ لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ سمجھ سے باہر ہے کیسے، عوام ہے، آپ ان سے کیوں، اپنی آپ کی عوام ہے، کوئی ایسا جھگڑا بھی نہیں کر رہے۔ لیکن پھر وہی ہوا، پھر عوام نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے، قانون اپنے ہاتھ میں، جوڑا خطرناک معاملہ، ایسا ہونا نہیں چاہیے بالکل بھی۔ اچھا، عدالتوں کے معاملات آپ کے سامنے رکھو۔ سپریم کورٹ میں نیب کی جو ترامیم کا کیس ہے، آپ کو پتہ ہے حکومتی اپیلیں تھیں، اب 14 مئی کو یہ سماعت کے لیے قاضی فائز صاحب کی 5 رکنی لارجر بینچ ہے، اور آخری سماعت میں قاضی صاحب نے یہ فرمایا تھا، آپ کو یاد ہو کاز لسٹ میں ان کی پڑھیں آپ پچھلی، تو اس میں قاضی فائز نے عمران خان کو بھی نوٹس جاری کیا تھا، اور عدالتی آرڈر میں باقاعدہ طور پر لکھوایا تھا کہ عمران خان اگر اس کیس میں خود پیش ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیں تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اس کے انتظامات کرے، خان کو پیش کریں۔ عمران خان آپ کو پتا 24 گھنٹے تیار ہے، انہوں نے تو یہ کیس نیب ترامیم کا جب وہ کالعدم کروانے کے لیے جب شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی عمر بندیال نے ہی کہا تھا، بلکہ چیف جسٹس عمر فاروق نے کہا تھا، عامر فاروق نے، کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا ان ترامیم سے۔ خان نے کہا مجھے ایسے قانون نہیں چاہیے، میں نے کوئی چوری کی نہیں، غلط کام کیا ہی نہیں، مجھے نہیں اس طرح کے فائدے چاہیے۔ اب یہ قاضی فائز صاحب کی عدالت میں 14 مئی منگل والے دن لگے گا، اور عمران خان اور قاضی فائز کا یہ پہلا ملاقات ہوگی جیل جانے سے پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے۔ اب یا تو قاضی صاحب آپ کو پتہ ہے بھول جاتے ہیں اپنے فیصلے، جس طرح 30 اپریل کو انہوں نے کیا کہا اور 7 مئی کو کیا کہا انہیں یاد نہیں، اور یا پھر انہیں کال آ گئی کوئی اس طرح کی، جیسے ابھی لاہور کی چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان، یہ بہت انٹرسٹنگ معاملہ، اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا حملہ ان ججز پر۔ 6 ججز کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہے، یا رشوت دینا یا ان کو دباؤ میں ڈالنا، آل شریف بھی یہ کام کرتے رہے مل کے، جیسے وہ جسٹس قیوم تھے
شہباز شریف کی آڈیو ٹیپ آپ کو یاد ہوگی، ارشد وحید ملک تھے، رفیق تارڑ تھے، اب قاضی فائز ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہوتا رہا وہ بھی اس کی پوری تاریخ ہے. کہا جاتا تھا جو کیس لاہور لے کے جانا ہے شریف فیملی کا لاہور ہائی کورٹ لے جاؤ. اب اس معاملے میں 6 ججز کا جو خط ہے اس میں آپ کو پتہ ہے خفیہ اداروں پر ججز پر دباؤ کا معاملہ بھی تھا. اب یہ لوگ لاہور بار کو استعمال کر رہے ہیں. چیف جسٹس لاہور نے ابھی لاہور ہائی کورٹ کے عدالتوں کو بند کروانے کا نوٹس لیا کہ عدالتیں بند کیوں کروا رہے ہیں، جو سائل آئے اتنی دور سے ان سے کیس سننے دیں. اب اس پہ وکلاء نے واردات بنا لی. ان کے 2 اہم بڑے نکات ہیں. ایک، الیکشن ٹریبیونل میں تحریک انصاف کے کیسز چل رہے ہیں 100 سے زیادہ. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد نے الیکشن کمیشن کو 6 ججز کے نام بھیجے، جس میں بہاولپور بینچ، ملتان بینچ، پنڈی بینچ ہے، اور ایک اسپیشل سیٹ ہوتی ہے جس پہ 3 ججز ہیں. اب انہوں نے بھیجے چیف جسٹس نے. اس سے پہلے امیر بھٹی صاحب جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے 2 جج صرف بھیج چکے تھے، صرف 2 جج انہوں نے. الیکشن کمیشن ہنسی خوشی مان لیا. اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ جو 6 نام نہیں، ہمیں آپ 20 نام بھیجیں، ہم خود چن کے بتائیں گے کون سے جج ہیں. چیف جسٹس نے انکار کیا کہ قانون میں ایسا کوئی پینل کا تصور ہی نہیں. یہ آزاد جج ہیں. 8 فروری کے کیسز سنیں گے تحریک انصاف ان کے جو پٹیشنز ہیں. تو اس کے بعد 3 اپریل کا فیصلہ ہے اس پہ عدلیہ کا 6 ججز کا. آپ کو پتہ مداخلت کا لاہور ہائی کورٹ کا اس میں دوسرا اچھا جو ان کا اس میں انہوں نے لاہور جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے فل بینچ بھی بنایا تھا 6 ججز کا. پھر سلمان اکرم راجہ کا بھی چیف جسٹس نے کیس پہ رکوا دے کہ جب تک جج کے پاس مارک نہ ہو جو لگایا جائے اس کیس کو آپ نے کسی اور کو نہیں بھیجنا. تو یہ معاملہ بھی ہے کیونکہ 100 ججز کا 100 سیٹوں کا معاملہ ہے. یاد رکھیں یہ بہت بڑا معاملہ ہے. 2/3 اکثریت تحریک انصاف کی ہونے والی ہے. تو یہ 6 نام مسترد کرنے کے الیکشن کمیشن اب ڈٹ گیا ہے. اور پھر الیکشن کمیشن کی تشکیلوں کا بھی ایک کیس ہے جو 6 مئی کو ایک طالب حسین نامی شہری نے درخواست ڈالی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، اور چیف اس میں لاہور ہائی کورٹ میں. اب اس کی سماعت 6 مئی کو ہو چکی ہے کہ الیکشن کمیشن میں آپ سیاسی تقرری پر لوگ نہیں لگا سکتے. تو یہ بڑا مطلب ہائی لیول 3-4 چیزیں. اس وجہ سے اب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، احسن بھون جو گروپ ہے، انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ کیا. اور اس پہ ریفرنس کیا ہے جی کہ ان کے چیمبر کی انہوں نے CTDR فوٹیجز نکال لی کہ جی جب یہ جج تھے تو ان کی بیٹی کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی فوٹیج انہوں نے ڈیلیٹ کروائی. تو یہ ریفرنس باقاعدہ قاضی فائز کو بھی دیا گیا. اب قاضی فائز کو باقاعدہ طور پر بتایا گیا، آن بورڈ لیا گیا کہ ان کے خلاف ریفرنس بلا کے لائیں گے، جس طرح جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ہوا اور باقی ججز سے استعفے لیے گئے. تو ان کے خلاف بھی وہی ہو کیونکہ انہوں نے ایک تو تشدد اور یہ وکلاء کے اوپر پرچے ہوئے ابھی جو ہڑتال کے دوران، حالانکہ اس پہ بھی یہ تپے ہوئے تھے وکلاء. لیکن 2 سال میں دیکھیں انصاف لائرز ہوں، حسان نیازی ہو، لاہور کے اندر ہی شیر افضل مروت کو جب اٹھایا گیا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں حسان نیازی کو گھمایا گیا، کوئی دھمکی نہیں وکلاء نے دی، کوئی ہڑتال نہیں کی. حیدر مجید کے ساتھ بھی یہی ہوا اور باقی بھی بہت سارے وکلاء ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. ابھی وہ آگے آپ کو بتا رہے ہیں اپنی ساری سٹوریز. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے کیونکہ چیف جسٹس کو دبانا ہے تاکہ باقی ججز ڈر کے بیٹھ جائیں، اس پیچھے کیس سے ہٹ جائے. ابھی محسن اختر کیانی جہانگیری صاحب کی آپ پریس کانفرنس سنیں، وہ خود کہہ رہے ہیں ہم لوگ واقعی دباؤ میں، ہم نہیں کام کر سکتے. اچھا اب بات کریں شیر افضل مروتی اور کور کمیٹیوں سے جو ہٹایا گیا فیصلہ، میرے خیال میں اچھا فیصلہ ہے. اس کی وجہ شیر افضل کو تھوڑا ریسٹ مل جائے گا اور تحریک انصاف کا کوئی اور لیڈر اس دوران سامنے آ جائے گا، احتجاج چلا سکے گا. یہ معاملہ بھی اچھا ہے. ان کو بھی طرح چانس دینا چاہیے، باقی لوگوں کو بھی. اچھا اس کے علاوہ جو بیرسٹر سیف اللہ نیازی کی ملاقات اور بلے کے نشان کے متعلق صدیق جان نے بھی بات کی، تو وہ شعیب شاہین صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ وہ خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی 1 گھنٹے کی ملاقات، اس میں کیا انہیں سونپی گئی ہیں یہ ذمہ داریاں. تو شعیب شاہین صاحب کا تو یہی کہنا تھا کہ وہ الیکشن کے متعلق جو معاملات ہیں وہ شعیب شاہین صاحب خود دیکھ رہے ہیں. ان کی جو ملاقات تھی ذاتی نوعیت کی تھی فیملی کے ساتھ. الیکشن کمیشن کے جو اگر البتہ آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے اعتراضات تو بہت سارے لگائے ہوئے ہیں. چیف آرگنائزر کیسے لگا آپ کا، یہ چیف الیکشن کمشنر رؤوف حسن کیسے لگے، یہ سارے باقی جو کام آپ نے کیے، کس ڈسٹرکٹ میں الیکشن کروائے، کس ضلع میں کروائے، یہ ساری معلومات دیں. حالانکہ ایسی معلومات مطلب آپ کو پتہ ہے یہ وہی میں نہ مانوں والا اور تنگ کرنے کا معاملہ ہے. ورنہ نواز شریف کے الیکشن کہاں ہوتے ہیں، پاکستان کے کس شہر میں الیکشن ہوئے، کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا، سب کو پتہ ہے. ڈرائنگ روم میں ایک لیٹر آیا بے نظیر بھٹو کی، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ جعلی وصیت بنا کے بلاول پوری پارٹی لے کے، اور باپ بھی ابھی بھی پیپلز پارٹی کا باپ بھی چیئرمین ہے، وہ بھی چیئرمین ہے، یہ بھی چیئرمین ہے. پتہ ایک ڈرامہ ہے. باہر ادھر انہوں نے تنگ کیا جا رہا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی. اس پہ مزید اور چیزیں ابھی تحریک انصاف کے رہنما میرے ساتھ موجود ہوں گے. 3 لوگ ہیں، ان میں سے 2 کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ 3 کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے ساتھ ابھی تفصیل سے ایک گفتگو کرتے ہیں کہ شیر افضل کا معاملہ کیا ہے اور ان کو کیا واپس لیا جائے گا، احتجاج کی پلان کیا ہو رہا ہے، ان کا فیصلہ آباد کا جلسہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں خاص طور پر KP میں، وہ ان پر بڑی اہم ڈسکشن ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.